नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये जो हमारे लेक्चर्स हैं इनका जो बेसिक मकसद है ना वो ये है कि हम जो है ना कुरान पाक को इस तरह पढ़ें कि जिस तरह हम दूसरी किताबें पढ़ते हैं। जितनी दुनिया की दूसरी किताबें हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ भी रहे होते हैं और हमें समझ भी आ रहा होता है हम क्या पढ़ रहे हैं। कुरान पाक वाहिद किताब है कि जिसको जो नीचे लिखे हुए तर्जमे की मदद से पढ़ा जाता है और इस चीज़ को अल्लाह ताला महसूस करते हैं, एक अपनी इंसल्ट फील करते हैं कि मेरी किताब जो है ना उसको आप तर्जमे की मदद से पढ़ते हैं और जो बाकी जितनी किताबें हैं उसको आप पढ़ते जाते हैं और समझ आता जाता है। हमने इंग्लिश सीखी है जिसके अंदर उर्दू के बहुत कम अल्फाज हैं, लेकिन फिर भी जब हमने पूरी ज़बान सीख ली है इसका मतलब ये है कि हमें एबिलिटी है कि हम जो है ना वो किसी सेकंड लैंग्वेज को सीख सकें। अगर हम कुरान पाक के ऊपर गौर करें तो हमें एक एहसास होगा, एक एहसास हमारे ज़हन में आएगा कि कुरान पाक ही हर चीज़ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अंबिया कराम के वाक़यात और जो मॉडर्न साइंस के को ज़हन में रखते हुए कुरान पाक को समझें और अरबी के अंदर समझें, क्योंकि कुरान पाक को अल्लाह ताला ने अरबी के अंदर आसान किया हुआ। फ़इन्ना मयस्सरनाहु बिलिसानिका सूरत मरियम की सेकंड लास्ट आयत है और यही आयत जो है ना वो सूरत अद-दुखान उसकी भी सेकंड लास्ट आयत है। ये जो किताब है ये इसमें हमारा ज़िक्र है। लक़द अनज़लना अलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, इसमें हमारा ही ज़िक्र है। और जो राइटर हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला वो कहते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, ये किताब जो है इसको हमने बहुत आसान किया हुआ है। सूरह मोहम्मद की जो आयत है 24 नंबर शायद, उसमें यह है अफ़ला यतदब्बरूनल कुरआन, क्या वो कुरान पे तदब्बुर नहीं करते? अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, या उनके दिलों के ऊपर कुफ़ल है। जब कुरान पाक के पढ़ते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस ज़ाहिरी दुनिया से गए तो रिटन फॉर्म में सिर्फ कुरान पाक था और वो जो हमारे जो मुख्तलिफ जो उलमा थे उन्होंने बाद में हदीसों को बड़े मुख्तात तरीके से कलेक्ट किया इस्तिखारा करके, तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अक़वाल को महफूज रखा हुआ है। देखें कुरान पाक के अंदर है अलम तरो, क्या तुम सब ने नहीं देखा अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ताला ने जो कुछ भी आसमानों और ज़मीनों के अंदर है वो आपके लिए मुसख्खर कर दिया हुआ, सब इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, सब के लिए। ये आप वक़्त बताएगा कि जो भी मेहनत करेगा, जो भी इस पे जो है ना लॉजिक इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए वो सातवें आसमान तक जा सकता है। व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिन, हर छुपी ज़ाहिरी नेमत अल्लाह ने आप इंसानों के ऊपर तमाम कर दी हुई। व मिनन नास, लोगों में से कुछ लोग हैं मन युजादिलु फ़िल्लाह, जो अल्लाह के मामले में बहस व मुबहस करते हैं बग़ैर इल्म, विदाउट नॉलेज, विदाउट लॉजिक, वला हुदम, विदाउट एनी गाइडेंस, कोई उनके पास हदायत नहीं होती, कोई ऐसी कोई वला किताब मनीर, ना ही उनके पास कोई ऐसी किताब है जो क्लियर कट है। तो अगली आयत ये है, ये सूरज जो है ना वो अस-सजदा की ये सूरज है ना वो लुकमान की आयत है। ये 20 नंबर है, 21 नंबर। वइज़ा क़ील लहुमुत्तबिऊ, जब उनसे कहा जाता है इत्तिबा करो मा अंज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने नाज़िल किया। अल्लाह ताला ने क्या नाज़िल किया है?
قرآن پاک. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ جو اتباع کرو قرآن پاک کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قالو، ان کا کیا جواب ہوتا ہے؟ بل نتبع، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پہ ہم نے اپنے بزرگوں کو، باپ دادا کو، بزرگوں کو پایا. ان کا یہ جواب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی اتباع کریں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو جو ہمارے بزرگوں نے دین ہمارے لیے متعین کر ہم اس کو کریں گے. اگلی آیت بڑی سخت ہے. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ جو شیطان ہے ان کو ایک جہنم کی آگ کی طرف بلاتا ہے. یہ آیت نمبر لقمان کی 21 نمبر ہے. ایک آیت ہے وہ ہے 170 آیت ہے البقرہ کی، وہ بھی سیم ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اتباع کریں ما انزل، جو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن، وہ کہتے ہیں ہم تو اتباع کریں گے جس پہ ہم نے بزرگوں کو پایا، ہمارے آباء و اجداد کو پایا. اگلی آیت یہ ہے کہ اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے جو آباء و اجداد ہیں لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے جو بزرگ ہیں نہ تو ان کو عقل تھی اور نہ وہ ہدایت پر تھے. یہ صورت آپ خود دیکھ لیں، اس کا ترجمہ 170 نمبر آیت ہے البقرہ کی. ہم نے جو قرآن پاک ہے نا اس کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرنا ہے، اور مسلمانوں پہ رحمت آئے گی. اور انسان یہ جو ہے نا جو اس وقت جہنم کی میجورٹی جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو اگر پتہ چلے گا یہ قرآن پاک ایک حق ہے، کتاب ہے، اور قرآن پاک سے ہم رشتہ قائم کریں گے تو ہمارے سب دل مل جائیں گے. تو غیر مسلم تو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان تو آپس میں لڑ رہے ہیں، حقیقت ان کی کیا ہے؟ جب قرآن پاک ہم پڑھیں گے تو ہم سب ایک ہو جائیں گے. المراۃ فی القرآن کفر، قرآن پاک میں آپ نے کوئی یعنی اختلاف نہیں کرنا. اور یہ بھی ہے ولا تجادلوا فی القرآن، قرآن میں اپنے جھگڑا نہیں، بحث و بحث زیادہ نہیں کرنا. ان جدالا فیہ کفر، قرآن پاک سے رشتہ قائم کریں گے. یہ جو قرآن پاک ہے یہی ہمارا روڈ میپ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا روڈ میپ بنا دیا ہوا، یہ ہمارا جی پی ایس ہے. اس کو سمجھیں، جو ہمارے بزرگوں نے روڈ میپ بنایا ہے وہ الٹیمیٹلی کولیپس کر جائے گا. روڈ میپ جو ہے نا وہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا قرآن پاک ہے، اس کی اتباع کرنی ہے. اتبعوا ما انزل، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اس کے آگے جو آیات ہیں نا، چاہے اس کی پڑھ لیں اور چاہے یہ جو سورہ لقمان کی آیت پڑھ لیں، اس کے آگے ایسے امپریشن ملتا ہے کہ جیسے جو قرآن پاک کے بغیر دین کو فالو کر رہا ہے وہ کافر ہے. آپ اس کی آیات دیکھیں، 71 نمبر آیت دیکھیں اور اس کی بھی دیکھیں، کیونکہ ہمیں جب کہا جاتا ہے یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 25 ہے، 3-4 آیتیں میں نے نہیں لکھی، اس میں ذکر وہی ہو رہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے دین کو ہم فالو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں من خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ لا یقولون اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. آپ کسی بندے سے، مسلمان سے پوچھ لیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. یہ ہم ہر معاملے میں کہہ دیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کو ہم تدبر نہیں کرتے. قرآن پاک صرف تدبر کے لیے کتاب ہے. اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں فرماتے ہیں کتاب انزلناہ علیک مبارک لیدبروا، سورہ صاد کی آیت ہے، سورۃ صاد جو ہے نا اس کی شاید آپ دیکھ لیجیے 20 نمبر آیت ہے. ہم ایک قرآن پاک تدبر کے لیے ہے ہمارے پاس. اب تدبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا یہ ماسٹر پیس ہے، شاہکار ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورہ الحدید کی 7 نمبر آیت ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوگے. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 ہے کہ 3 بندوں میں وسپرنگ نہیں ہوتی تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، 5ویں میں نہیں ہوتے تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. وہی تمہارے ساتھ ہے اینما کون، جہاں بھی تم ہوگے. ٹھیک ہے جی.
وَأَنَّ سورت جو ہے نا الانفال کی آیت ہے 24 نمبر، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہے، اللہ تعالیٰ قریب ہیں۔ تو آپ اس کو جب آپ اذا احب احدکم، حدیث پاک ہے، اذا احب احدکم ان یحدث اللہ یحدث ربہ، جب تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، فلیقرأ القرآن، قرآن پڑھے۔ تو آج ہم اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ لیکچر ہمارا جو ہے نا وہ اسپیس اینڈ ٹائم ہے، اسپیس اینڈ ٹائم ہمارا آج کا لیکچر ہے، یہ پارٹ 2 کہہ لیں۔ اس میں میں نے جو اسرا والمعراج جو واقعہ ہے وہ میں نے پڑھا ہے۔ یہ جو کتابیں ہیں ان سب کتابوں میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن نسائی، ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، اس کے علاوہ یہ بھی ساری کتابیں میرے پاس ہیں۔ ان سب میں نے پڑھا ہے جو اسرا والمعراج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات جو ہے نا وہ گئے بیت المقدس میں، وہاں سے پھر وہ 7 آسمانوں کی اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں نے ساری کتابوں میں پڑھا ہے۔ صرف یہ جو کتاب ہے نا اس میں میں نہیں پڑھ سکا، یہ اگر میں کل پڑھوں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ایک بات میں ذرا کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم لیکچر میں جو میں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے معراج سے تو کنڈی ہل رہی تھی، بیڈ گرم تھا، وضو کا پانی چل رہا تھا۔ یہ کیونکہ بچپن سے ہم نے سنا ہے، یہ مجھے کسی بھی کتاب میں نہیں ملا۔ یہ جتنی کتابیں ہیں، سلسلہ احادیث صحیحہ، المستدرک للحاکم، مسند احمد، امام احمد بن حنبل، 27,000 حدیثیں ہیں اس کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ، اس کے اندر 39,000 حدیثیں ہیں، موطا امام مالک، موطا امام محمد، سیرت النبی جو لکھی ہے شبلی نعمانی نے، اور دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب ہے، مشکات المصابی، تاریخ ابن کثیر، النہایہ والبدایہ، کسی میں بھی مجھے یہ حدیث نہیں ملی۔ تو وہ کیونکہ ہم بچپن سے سن رہے تھے، ابھی تک یہ حدیث مجھے کہیں سے نہیں ملی۔ لیکن پھر بھی ہمارا جو لیکچر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بیت المقدس گئے، پھر آسمانوں پہ گئے، واپس آئے، اسی فجر سے پہلے ہی واپس آ گئے۔ تو اس کے بعد جو ہوا وہ میں آپ کو ابھی تھوڑا سا نا 10 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی تک میں نے ان کتابوں میں جو پڑھا ہے اس کا نٹ شیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نٹ شیل میں اختلاف والی باتوں میں نہیں جاؤں گا، جو کامن مجھے ملا ہے ان سب حدیثوں میں وہ میں 10 منٹ میں آپ کو مکمل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نا وہ ہجر، وہاں جو نا خانہ کعبہ کے پاس ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں جو نا وہ سوئے ہوئے تھے، تو جبریل امین آئے، انہوں نے آپ کا سینہ یہاں سے لے کے ناف سے نیچے تک جہاں بال ہوتے ہیں وہاں تک کاٹا، اور اس میں سے دل کو باہر نکالا اور اس کو آب زمزم سے دھویا، اور اس کے بعد ایک تشت تھا سونے کا، اس میں حکمت علم اور جو نا وہ سارا کچھ تھا، ایمان، وہ سارا آپ کے سینے میں انڈیلا گیا۔ پھر ایک آپ کو جو جانور تھا جو کہ گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، اس پہ آپ کو بٹھایا، اور آپ جو نا اس کی نظر اتنی دور جاتی تھی کہ جتنی اس کی نظر پڑتی تھی، ایک قدم اس کا اتنی دور جاتا تھا۔ تو ایک جگہ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں جانا 2 رکعت نماز پڑھیے۔ جب نماز پڑھ لی تو جبریل امین انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ یثرب جگہ ہے جہاں آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ آگے گئے تو دوبارہ بیٹھے، اس پہ براق کے اوپر بیٹھے، پھر وہ گئے طور سینہ کے پاس، تو جبریل امین نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اس کے بعد ادھر ان کو ایک خوشبو آئی
کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ فرعون کی جو بیٹی تھی نا، وہ جو نکرانی تھی، وہ اس کے بال جو ہے نا اس کو کنگھی کر رہی تھی، جو کنگھی نیچے گری ہے تو جو نکرانی نے بسم اللہ پڑھ کے کنگھی اٹھائی ہے، تو فرعون کی بیٹی نے کہا آپ نے یہ کیا پڑھا ہے؟ رب تو میرا صرف جو ہے نا میرا باپ فرعون ہے، آپ نے کس کا نام لیا؟ اس نے کہا میں نے اس کے نام سے یہ اٹھائی ہے کہ جو میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، تمہارے باپ کا رب ہے۔ اس نے عجیب سمجھا، اس نے جب فرعون شام کو آیا، اس نے کہا جی یہ نوکرانی نے یہ بات کی ہے، تو فرعون نے کہا کہ میرے علاوہ کون رب ہے؟ تو نوکرانی نے پھر وہی ریپیٹ کی، وہ رب جو میرا ہے، تمہارا ہے، جو سب کا رب ہے۔ تو اس نے کہا تم میرے علاوہ بھی کسی کو رب مانتی ہو؟ تو اس نے کیا کیا، غصے میں ایک تانبے کا نا بنایا، گائے بنائی، اس کو گرم کیا۔ تو اس نے فرعون نے کہا کہ اگر تم اپنے الفاظ سے واپس نہیں پھرتی تو تمہارے بچوں کو بھی اس کے اندر پھینک دوں گا اور تمہیں بھی پھینک دوں گا۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ جو اس کا شیر خوار بچہ تھا نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی۔ اس نے کہا کہ ماں ہم حق پہ ہیں۔ اس نے پہلے بچوں کو پھینکا۔ وہاں جانا نوکرانی نے یہ ریکویسٹ کی فرعون سے کہ میری ریکویسٹ ہے کہ جب ہم سارے جل جائیں ہماری ہڈیوں کو اکٹھا دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا تمہارے بہت ہمارے اوپر احسانات ہیں، تمہاری یہ بات قبول کی جائے گی۔ الٹیمیٹلی وہ جب اس ساری ہڈیوں کو دفن کیا گیا تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے۔ اس کے بعد آگے ایک جگہ آئی، جبریل نے کہا یہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہاں جانا تحیت المسجد کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد جانا وہ سارے انبیاء کرام ادھر موجود تھے۔ آپ نے سب کی امامت کرائی اور آپ نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو جو کہ لمبے تھے، سرخ رنگ کے تھے، تو گھنے بال تھے، اور میں نے دیکھا ان کی شکل جو نا شنوا قبیلے کے لوگوں سے ملتی ہے۔ میں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو جو درمیانے قد کے تھے، ان کے بال جو نا اسٹریٹ تھے، بعد میں گنگریالے بھی لکھا ہوئے، ان کا وائٹ اور سفید کلر تھا، اور ان کی شکل جو نا وہ عروہ بن مسعود سے ملتی ہے۔ تو لیکن ایک بات طے ہے کہ وہاں جتنے بھی سارے انبیاء کرام جمع تھے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی سے بات نہیں کی۔ آپ نے صرف حلیہ بیان کیا ہے۔ اگر بات کی ہے تو صرف فرشتوں سے کی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، امام الانبیاء کا آپ کو خطاب ملا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے پیچھے جو ہے نا وہ جہنم کا جو ہے نا دروغہ، وہ مالک فرشتہ وہ کھڑا ہے، اس کو سلام کیجئے۔ جب آپ یہاں پیچھے پلٹے ہیں سلام کرنے کے لیے تو جو مالک تھا نا اس نے پہلے سلام کر دیا۔ یعنی آپ فرشتوں سے بات کر رہے ہیں کہ حالانکہ وہاں موسیٰ علیہ السلام تھے، سارے انبیاء تھے، آپ نے کسی سے روح سے کسی سے بات نہیں کی۔ جب آسمانوں پہ بھی جاتے ہیں، یہ میں نے نوٹ کیا لفظ چیز کہ اب جب آسمانوں پہ بھی جاتے ہیں وہاں بھی پہلے آسمان پہ روحیں تھیں، وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات نہیں کی۔ اس کے بعد آپ باہر نکلے ہیں تو جبرائیل امین نے پہلے میں ایک چیز بھول گیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے وہ جو براق تھا نا اس کو ایک انگلی سے، کچھ جگہ انگلی سے ایک سوراخ کیا وہ کسی پتھر میں، کچھ میں ہے کہ ایسی جگہ ان کو باندھا جہاں انبیاء کرام جانا اپنے جانوروں کو باندھتے تھے۔ اس کے بعد آپ باہر نکلے ہیں بیت المقدس سے تو وہ آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے دو برتن دیے، ایک دودھ کا تھا، ایک شراب کا تھا۔ آپ نے کہا کہ نوش فرمائیے، تو آپ نے دودھ کا جنا وہ برتن جنا دودھ آپ نے پیا، تو وہاں جنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، سبحان الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ۔ اس کے بعد جنا آگے کوئی ذکر نہیں ملتا کہ براق پہ اب دوبارہ بیٹھے ہیں۔ میں نے یہ ساری حدیثیں پڑھی ہیں، کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ آپ براق پہ بیٹھے ہیں۔ وہاں لفظ یہ ہے
کہ آپ جا اوری جا بی بھی ہے، میں ساتھ گیا، ہم ساتھ گئے، تو پھر آپ کیا گئے؟ آپ پہلے آسمان پہ گئے۔ جب پہلے آسمان پہ آپ گئے ہیں تو آپ نے جا کے آپ نے نوک کی ہے، جبرائیل علیہ السلام نوک کیا ہے، تو اندر سے آواز آئی کون ہے پہلے آسمان پہ؟ تو انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام۔ انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بلایا گیا ہے بوئیسا؟ انہوں نے کہا یس، ان کو بلایا گیا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، فرشتوں نے، جو فرشتہ تھا، اور اس نے کہا ویلکم، اور آپ کو آنے کی خوشی ہوئی۔ وہاں پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام تھے، ان کی جو رائٹ سائڈ پہ لوگ دیکھتے تھے تو روتے تھے، جب اپنے بائیں طرف دیکھتے تھے، لیفٹ سائڈ پہ تھے ساری جب وہ دائیں طرف دیکھتے تھے تو ہنستے تھے، جب لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جناب وہ لوگ ہیں جو آدم علیہ السلام کی، ہم سب آدم علیہ السلام کی پشت سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو رائٹ سائڈ والے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں جو کہ جنت کے مستحق ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ والے وہ جناب وہ جو دوزخ میں ہیں۔ تو آدم علیہ السلام، تو آپ نے آدم علیہ السلام کو سلام کیا، تو آدم علیہ السلام کہا اچھے بیٹے آئے، اچھے نبی آئے۔ اس کے بعد آپ جناب وہ پھر دوسرے آسمان پہ ہوا، دوسرے آسمان پہ بھی ایسے ہوا، تو ناک کیا، تو انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل۔ انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ان کو بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا یس، بلایا گیا۔ جب آپ اندر انٹر ہوئے تو وہاں دو خالہ زاد بھائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ اچھے بھائی آئے، اچھے نبی آئے۔ پھر تیسرے آسمان پہ گئے تو پھر ناک ہوا، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کون؟ انہوں نے کہا محمد۔ کیا ان کو بلایا گیا؟ انہوں نے کہا بلایا گیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا ویلکم۔ ہر جگہ یہی ہوا، ویلکم، اچھے آئے۔ وہاں تیسرے آسمان پہ نا یوسف علیہ السلام تھے، وہاں حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو آدھا حسن دیا گیا، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس چیز کو۔ پھر ناک ہوئی، اگلے آسمان پہ گئے، وہاں کوئی براق کا ذکر نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو چوتھے آسمان پہ گئے، وہاں جو ہے نا وہ پھر ناک ہوا، وہی مکالمہ ہوا کہ آپ کون ہیں؟ جبریل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بلایا گیا، ان کا یس، بلایا گیا، دروازہ کھلا، ان کا ویلکم، اور خوشی ہوئی۔ وہاں ادریس علیہ السلام تھے۔ ادریس علیہ السلام کے مطلب آپ کو پتہ، قرآن پاک کے اندر وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے بلند اس کو جگہ پہ جگہ دی۔ تو اس کے بعد انہوں نے ادریس علیہ السلام کہا اچھے بھائی آئے، اچھے نبی آئے۔ پھر پانچویں آسمان پہ گئے تو پھر ناک ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بلایا گیا ہے؟ یس، بلایا گیا۔ دروازہ کھولا، انہوں نے کہا ویلکم، خوشی ہوئی آپ کو مل کے۔ تو پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پہ ویسے ہی آپ نے ناک کیا، انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد۔ ان کو بلایا گیا؟ یس، بلایا گیا ہے۔ تو انہوں نے دروازہ کھولا، گیٹ کھولا، انہوں نے کہا ویلکم، آپ کے آنے کی خوشی ہوئی۔ وہاں جو نا چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جب وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھے بھائی آئے، اچھے نبی آئے۔ جب وہاں سے جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس لیے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نوجوان آیا نبی، جس کی امت جو ہے نا وہ مجھ سے، جو جنت کے جو حقدار ہیں، جو جنت جائیں گے، ان کی امت میں سے بہت لوگ ہیں۔ کچھ جگہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی امت جو ہے نا وہ یعنی جتنے لوگ ہوں گے نا جو جنت کے مستحق ہوں گے، آدھے لوگ جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گے۔ ایک دوسری جگہ ہے کہ ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی، اس میں سے جو 80 صفیں ہوں گی نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ تو اب آگے گئے، پھر ساتویں آسمان پہ گئے تو وہاں بھی ناک ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل۔ انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا یس، بلایا گیا۔ دروازہ کھلا، انہوں نے کہا کہ ویلکم، اچھا لگا۔
تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے. جب انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، تو ابراہیم علیہ السلام کہا اچھے بیٹے آئے، اچھے نبی آئے. تو جو بیت المعمور ایک جگہ ہے، وہاں جبریل نے کہا کہ یہاں یہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے، وہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے. یہ جو مکہ معظمہ میں ہے، یہ انسانوں کا خانہ کعبہ ہے. اس کے اوپر روز 70,000 فرشتے آتے ہیں طواف کرنے کے لیے، لیکن جو ایک مرتبہ فرشتہ آتا ہے اس کو قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی. اس کے بعد آپ کو اور اوپر لے جایا گیا. تو وہاں جانا پھر آپ کو جانا وہ جو تھا جنت الماوا دکھائی گئی. اس کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی جو مٹی کستوری کی تھی اور اس کے جو خیمے تھے وہ موتیوں کے تھے. تو پھر آپ کو وہاں آپ کو چار نہریں دکھائی گئیں، 2 ظاہری تھیں اور 2 وہ باطنی تھیں. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ظاہری ہیں یہ فرات اور نیل ہے، اور جو باطنی ہیں وہ جنت میں سے ہیں. تو ایک بات میں ذرا بھول گیا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اپنی امت سے کہہ دیجیے، میری طرف سے میسج دینا ہے کہ جنت کی جو زمین ہے بڑی زرخیز ہے. اپنی امت سے کہہ دیجیے یہاں لا حول ولا قوت تھا. جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کے نام کا جنت کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے. تو آپ ان سے کہیے گا کہ کثرت سے اس کا ورد کریں. تو اس کے بعد ایک نہر دکھائی گئی، اس کا نام تھا نہر کوثر. تو جبرائیل علیہ السلام کہا کہ یہ آپ کو قیامت کے دن آپ کو ملے گی، اور اس کے کٹورے موتیوں کے وہاں پڑے ہوئے تھے سارے نا. تو یہ اس کے بعد آپ کو لے جایا گیا سدرۃ المنتہا پہ. سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے. میں سمجھانے کے لیے بات، یہ 6 آسمان سے شروع ہوتا ہے اور 7ویں آسمان تک اس کی ساری پتے اور شاخیں جاتی ہیں، اور یہ آخری حد ہے. سدرۃ المنتہا یہ آخری حد ہے. اس کے بعد کوئی چیز آگے نہیں جا سکتی. اور جو نیچے سے احکامات آتے ہیں، میں نے آپ سے کہا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی احکامات زمین سے اوپر جاتے ہیں، یدبر امر من السماء الی الارض، یہ سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 5 ہے. جو بھی معاملات زمین سے اوپر جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا میں رک جاتے ہیں، وہاں سے وہ کسی اور فارم میں ٹرانسفارم ہو کے اوپر جاتے ہیں. ان کی جب سدرۃ المنتہا پہ جب یہ معاملات جاتے ہیں تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ کتنا خوبصورت منظر تھا جب معاملات اوپر اللہ کی طرف سے معاملات آتے ہیں تو درخت کا سدرۃ المنتہا کا کلر چینج ہو جاتا ہے. اور وہاں میں نے دیکھی کہ فراش من ذہب، سونے کی جو تتلیاں اڑ رہی تھیں. یہ منظر میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان دا سدر، دیکھیں اب میں پڑھتا ہوں کہ یہ 2 آیتیں ہیں قرآن پاک کے اندر جو کہ الاسراء والمعراج کو ڈسکرائب کرتی ہیں. ایک تو سورۃ الاسراء بنی اسرائیل جس کہتے ہیں، وہ پہلی نمبر آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور جس کے ارد گرد ہم نے تاکہ اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں، جس کے ارد گرد برکت ہے تاکہ ہم اس کو نشانیاں دکھائیں. ایک یہ ہے کہ والنجم اذا ہوا، والنجم، اور جو تھے جو ستارے تھے وہ جب گوز ڈاؤن، نجم ہوا کا مطلب ہوتا ہے گوز ڈاؤن، گو ڈاؤن. یہ میں آپ کو سارا ابھی بتاؤں گا کہ گو ڈاؤن کا مطلب کیا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، سب سے جو 7 آسمان کے پاس تھے، 7 آسمان سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. کیونکہ جب مختلف صحابہ سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافی زیادہ احادیث ہیں کہ آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب کو دیکھا، ان کے وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں.
کیونکہ اس طرح اگر 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہوتا تو قرآن پاک کی کئی آیات ہیں جس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، نظریں اس کا احاطہ اس کو نہیں دیکھ سکتی، ادراک نہیں کر سکتی. وہ یدرک الابصار، وہ نظروں کو دیکھ سکتا ہے. اور یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتے تو پھر تو سارا سسپینس ہی ختم ہو جاتا، کیونکہ جنت والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اور سب سے خوبصورت منظر ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. جنت سے بھی بڑھ کے ان کو مزہ آئے گا اپنے پروردگار کو دیکھنے کا. کیا منظر ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ یہ جنت سورہ شورا کی آیت ہے وما کان لبشر، کسی انسان کے لیے نہیں ہے، کسی بشر کے لیے نہیں ہے ان یکلم اللہ، کہ اللہ سے بات کرے ایکسیپٹ وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے. اس طرح ان آیات کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. ایک سورت ایک جناب وہ حدیث کی کتاب ہے دارمی، اس میں ایک لکھا ہوا ہے رأیت ربی فی احسن صورت، اس میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا بہت خوبصورت صورت میں. لیکن یہی صورت یہی جو حدیث ہے جب آتی ہے نا ترمذی میں، تو وہاں لفظ فی المنام ہے کہ نیند کے اندر، منام ہوتا ہے نیند کے اندر. جس طرح ابراہیم علیہ السلام دیکھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، منام لفظ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آگے ہم الاسراء والمعراج کو مکمل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور بہت قریب ہوا، ڈسینڈڈ فکان قاب قوسین. اتنا یہ جیومیٹری کی باتیں، یہ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے کہ ساتویں آسمان پہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اب دیکھیں نا، یہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو ہے نا یہ زمین ہے اور یہ پہلا آسمان ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا دوسرا آسمان، یہ دوسرا آسمان ہے، یہ تیسرا آسمان ہے، یہ چوتھا آسمان ہے، یہ پانچواں آسمان ہے، یہ چھٹا اور یہ ساتواں. اس کے بعد آتی ہے کرسی. میں نے پہلے کرسی ہے. اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، سورت بخاری شریف میں آیا ہوا ہے، جو سب سے پہلی چیز جو پیدا کی وہ قلم پیدا کیا، بخاری شریف میں ہے. اور جو سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ کیا چیز پیدا کی ہے؟ عرش. سب سے آخر میں عرش ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کرسی کیسے؟ واسع کرسی السماوات والارض، جو ہے نا وہ آیت الکرسی کے اندر ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ ساتویں آسمان پہ یہاں ایک درخت ہے سدرۃ المنتہا، اس کی شاخیں جو ہے نا یہ اوپر جاتی ہیں. آج کل کے دور میں تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں نا کہ ایک چیز ہے نا ٹرانسفارم ہوتی ہے، ایک شکل میں دوسری شکل میں ٹرانسفارم ہوتی ہے. جیسے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے نا ساؤنڈ کو کنورٹ کرتا ہے انٹو الیکٹریکل سگنلز. تو ایسے ہی جو سدرۃ المنتہا میں جو نیچے سے احکامات آتے ہیں وہ یہاں ٹرانسفارم ہوتے ہیں، کسی اور شکل میں جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے طرف جو معاملات آتے ہیں وہ کسی ٹرانسفارم ہو کے تو واپس آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے اور بہت زیادہ قریب ہوئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ وحی کی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، بے شک جو ہے نا اس نے نبی کے وسلم نے دیکھا اس کو دوسری مرتبہ. اس پہ سارے جو حدیثیں ہیں نا وہ مطلب کہ اسی حق میں جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا، جن کے 600 پر تھے. ساری حدیثیں اس حق میں جاتی ہیں. ایک دو حدیثیں ہیں جس میں ابن عباس سے ہے مروی، تو اس میں تھوڑا سا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. اندہ جنت الماوا، میں نے بتا دی جنت الماوا کہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہوا. ٹھیک ہے. جب سدرہ کے اوپر کوئی چیز اوپر سے احکامات آتے ہیں تو ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے. ادھر سے آرڈر آئیں گے تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا. اس کے اوپر تتلیاں ہیں سونے کی، وہاں لفظ حدیث میں ہے کہ فراش من ذہب، کلر چینج ہو جاتا ہے. تو اس کے قریب یہاں جنت الماوا کہیں 7ویں آسمان سے آپ اوپر نہیں گئے، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے.
اب یہ سدرۃ المنتہا ہے، اس سے آگے آپ نہیں گئے۔ اس کے بعد جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ادھر آئے ہیں چھٹے آسمان پہ، یہ 6واں آسمان۔ جب چھٹے آسمان پہ آئے ہیں تو وہاں موسیٰ علیہ السلام تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو کون سا گفٹ ملا ہے؟ تو یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں وحی کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اور کان قاب قوسین بالکل قریب ہو گئے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور 3 اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 تحفے دیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ آئے ہیں، ان کا مجھے 3 تحفے اللہ نے دیے ہیں، ایک نماز کا تحفہ، ایک جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور ایک نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شرک نہیں کرے گا اس کے لیے جنت میں نے مست کر دی ہوئی ہے۔ یہ 3 باتیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہا کہ آپ کے پاس 50 جو ہے نا نمازیں جو ہے نا وہ آپ نے کہا کہ 50 نمازیں ہیں، 50 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا بڑا تلخ تجربہ ہے بنی اسرائیل سے کہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، تو آپ واپس جائیے۔ پھر وہ آپ دوبارہ گئے، پھر واپس آئے، پھر 10 جو ہے نا تخفیف ہوتی گئی، کچھ میں 5 بھی ہے، کچھ میں 10 بھی ہے، آخر میں 10 رہ گئی۔ جب 10 رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تب دوبارہ جائیے۔ جب دوبارہ گئے تو پھر 5 نمازیں ہوں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی جو امت ہے 5 بھی نہیں پڑھ سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے نا حیا آتی ہے کہ میں دوبارہ اللہ کے پاس جاؤں کہ 5 کی بھی تخفیف کریں۔ پھر آپ نے کہا کہ میں اس پہ خوش ہو گیا۔ تو پھر اوپر سے آواز آئی ما یبدل قول لدیہ، سورہ قاف کی 29 نمبر آیت ہے کہ ہمارے ہاں قول نہیں بدلتا، ہم نے اگر 50 نمازوں کی بات کی تھی، ہم 50 پہ ہی قائم ہیں۔ آپ پڑھیں گے 5 تو ثواب ملے گا 5 کا۔ یہ جو ہے نا سورت جو ہے نا پڑھیں گے 5 تو ثواب ملے گا 50 کا، یعنی وہ 10 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا آیت آپ کو ملے گی، سورہ الانعام ہے، اس کی آیت نمبر جو ہے نا 160 پڑھی۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک نیکی کا ارادہ کرتے ہیں آپ کو 1 نیکی ملے گی، لیکن اگر آپ جب نیکی کر لیتے ہیں تو آپ کو 10 ملتی ہیں۔ اگر آپ نے برائی کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے نا، تو جب تک آپ کریں گے نہیں آپ کو 1 برائی کے بدلے 1 ملے گی، یہ ہے۔ پھر آپ واپس آئے، جب واپس آئے تو وہاں براق تھا، براق سے اب دوبارہ پھر مکہ معظمہ آئے، تو وہاں جو ہے نا آپ ایسے نا آپ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے غور و بڑے انہماک سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو جہل آ گیا، اس نے کہا محمد بن عبداللہ کیا آپ بڑے کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں رات کو بیت المقدس گیا ہوں اور میں واپس آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ یہ صحیح بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل میں صحیح۔ انہوں نے کہا آپ اگر میں اپنی قوم کو بلاؤں، باقی لوگوں کو، آپ یہ بات رپیٹ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یس۔ انہوں نے ابو جہل نے کہا بنی قاب، بنی لوی، اور سارے محمد بن عبداللہ کیا بات کر رہے ہیں؟ جب وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں رات کو گیا اور راتوں رات بیت المقدس جناب وہ پھر واپس آ گیا، جو کہ 40 دن کا راستہ سمجھا جاتا تھا۔ تو 1200 کلومیٹر تو ہوائی سفر ہے، اسٹریٹ راستہ، ویسے وہ 2000 کلومیٹر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ سارے نا سیٹیاں، ایک حدیث میں کوئی سیٹیاں مار کے تالیاں مارتے مذاق اڑاتے چلے گئے۔ پھر آپ حتیم جو ہے نا وہاں آئے۔ حتیم ایک جگہ ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، ایک حتیم ایک جگہ ہے ایسے اس طرح کا، وہاں جو ہے نا انہوں نے کہا چلو جی اگر آپ گئے ہیں بیت المقدس تو ہمیں نشانیاں بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میں انتہائی پریشان ہو گیا، کیونکہ اکثر لوگ جاتے تھے نا وہاں کاروبار کے لیے، تو اتنا پہلے میں کبھی پریشان نہیں ہوا تھا کہ نشانیاں بتاؤ جی، کتنے پوڑیاں ہیں، کتنے پلرز ہیں۔ تو اس وقت یکا یک اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس آپ کے سامنے روشن کر دیا۔ وہ پوچھتے جاتے تھے، اب بتاتے جاتے تھے، اور جنہوں نے وزٹ کیا تھا خانہ بیت المقدس، ان کا یس آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ ان کے دل ضد میں تھے، کوئی ایمان نہیں لایا۔
بلکہ 100 کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ کچھ مسلمان بھی تھے جو مرتد ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 جو ہے نا وہ دن کا سفر ہے آپ نے راتوں رات کر لیا. تو یہ جو ہوئی ہے یہ جو اسراء والمعراج ہوا ہے یہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے، مختلف رائے ہے، کچھ کہتے ہیں 1 سال پہلے ہوا. اسی چیز پہ نا لوگ متفق ہیں کہ اسراء والمعراج ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوئی ہے. پھر آپ نے فرمایا، آپ نے کچھ حدیثوں میں ہے کہ آپ پہلے جو ہے نا وہ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں، ان سے کہا کہ میں رات کو گیا تھا بیت المقدس، پھر آسمانوں پہ واپس آ گیا. تو اب ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیا یہ قوم اس کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ پھر ابو بکر صدیق نے بھی نشانیاں پوچھیں، آپ نے ساری نشانیاں بتائیں. اس وقت بھی بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا گیا. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ قوم سے نہ کہیے اس کو، وہ نہیں مانیں گے. لیکن اللہ کا آرڈر تھا آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کی جناب وہ جو آپ کو علم ہوتا تھا وہ آپ ڈسکرائب کر دیتے تھے. آپ نے ابو بکر صدیق سے کہا ان سے کہیں کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو ایک راستے میں قافلہ تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا. تو وہ اونٹ ڈھونڈ رہے تھے اور فلانے شخص نے اونٹ ڈھونڈا اور وہ پرسوں فلانے دن وہ قافلہ مدینہ میں آئے گا اور اس کے آگے جو ہے نا ایک اونٹ برے رنگ کا ہے جس کے اوپر ایک کالا کپڑا ہے، اس کے اوپر 2 بوریاں کالیاں ہیں. بعض حدیثوں میں ہے کہ ایک کالی بوری ہے جس کے اوپر اناج ہوگا اور ایک سفید بوری ہے، لیکن موسٹلی حدیثوں میں ہے کہ 2 کالی بوریاں اس کے پیچھے ہیں اور وہ سب سے پہلے وہ اونٹ آئے گا. جب قافلہ آئے گا نا سب سے آگے وہ اونٹ ہوگا جس کے اوپر 2 کالی بوریاں جن لدی ہوئی ہیں. تو جب وہ دن آیا تو سارے لوگ جو ہے نا وہ گئے، دوپہر کا وقت تھا کہ آج جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج وہ قافلہ آئے گا. تو جب وہ قافلہ آیا تو انہوں نے یہی دیکھا کہ واقعی جو سب سے آگے جو اونٹ تھا نا وہ برے رنگ کا تھا، اس کے اوپر 2 بوریاں جن لدی ہوئی تھی. تو پھر بھی کیونکہ دل جو ہے نا وہ ضد میں تھے تو اس لیے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. تو یہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا. اب ہم اسپیس اینڈ ٹائم کی طرف جاتے ہیں. ٹائم کتنا ہو گیا؟ 43. اس طرح ہے کہ آپ کو 43 منٹ ہو گئے. میں نے تو آپ کو سارا بتانا تھا، ساری جو کیلکولیشن تھی نا وہ میں نے آپ کو بتانی تھی. ایک چھوٹی سی میں تو صرف 5 منٹ میں آپ کے اور لوں گا. تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ایکویشنز ہیں نا کہ جو ٹائم ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. ٹائم کیا چینج ہو جاتا ہے. یہ جو ٹائم اتنا سلو ڈاؤن ہوتا ہے جب ہم اسپیڈ میں چلتے ہیں، یہ وہ ٹائم ہے جو کہ انیشیل ٹائم تھا. اور یہ جو ہے نا یہ ایکویشنز ہیں. دوسرا یہ کہ جو لینتھ ہوتی ہے نا، لینتھ جو لینتھ ہے نا وہ کانٹریکٹ کر جاتی ہے. لینتھ کیا ہے؟ کانٹریکٹ کر جاتی ہے. یہ انیشیل لینتھ تھی اور یہ وہ لینتھ تھی جو کہ اسپیڈ آف لائٹ سے جب چلتے ہیں کہتے ہیں ریلیٹیوسٹک اسپیڈ سے تو لینتھ چینج ہو جاتی ہے. میں صرف موٹی سی بات کروں گا، اس کے بعد میں لیکچر ختم کروں گا آپ کے انٹرسٹ کے لیے. دیکھیں اگر ہماری جو اسپیڈ ہے 0.999 سی کا مطلب کیا ہے؟ اسپیڈ آف لائٹ. کیا ہے اسپیڈ آف لائٹ؟ اسپیڈ آف لائٹ کتنی ہے؟ 299,792.458 کلومیٹر پر سیکنڈ. یہ ایگزیکٹ اسپیڈ ہے. اگر کوئی شخص اس اسپیڈ سے چلے گا یعنی روشنی کی رفتار کے برابر نہیں، تھوڑا سا کم، تو اس کا فرض کریں کہ یہ زمین ہے. یہ کیا ہے؟ زمین ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ زمین ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ جوپیٹر ہے. یہاں سے میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ یہاں سے آنے کے لیے آپ کو 35 منٹ چاہیے. کتنے؟ 35 منٹ چاہیے. اگر فوٹان جو ہے یہاں سے چلے گا نا فوٹان تو ادھر آئے گا، کتنے منٹ چاہیے؟ 35 منٹ. اگر آپ کی یہ سپیڈ ہے، اس کو آپ اس ایکویشن کے اندر پٹ کریں، اس کے اندر پٹ کریں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا
کہ اگر فرض کریں کہ ادھر ایک شخص ہے، راکٹ ہے، وہ زمین کی طرف آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ زمین کی طرف آ رہا ہے. وہ آپ کو پتہ کتنی دیر میں زمین پہنچے گا؟ 3 منٹ اور 15 سیکنڈ میں وہ زمین پہنچ جائے گا. ویسے جو ہے نا اگر روشنی کی رفتار سے کوئی چیز فاسٹ نہیں چل سکتی، لیکن جب کوئی مادی چیز جو ریلیٹیوسٹک چیز ہے نا وہ فوٹون پہ اپلائی نہیں ہوتی. جو ایکویشنز میں یہ ہے کہ جو اسپیڈ آف لائٹ از کانسٹنٹ، ٹھیک ہے، اگر آپ اس اسپیڈ سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو فوٹون ہے نا اس کو چاہیے 35 منٹ زمین پہ پہنچنے کے لیے. اور جو انسان کے اوپر راکٹ ہوگا نا جو کہ اتنی اسپیڈ پہ چل رہا ہے روشنی کی رفتار سے، تو وہ 3 منٹ اور 15 سیکنڈ پہنچے گا. اگر فرض کریں کہ یہ زمین ادھر ایک ستارہ ہے، یہ ایک ستارہ ہے، کیا ہے یہ ستارہ؟ اس کا نام ہے الفا سینچورس. کیا نام ہے؟ الفا سینچورس. کیا نام ہے؟ سینچورس. یہ جو نا زمین سے ہے 4.3 لائٹ ایئر، یعنی روشنی کو یہاں سے ادھر جانے کے لیے چاہیے 4.3 ایئرس. اس کا فاصلہ جو نا وہ ہے 41×10⁻12 کلومیٹر. اگر یہ تو لائٹ ایئر ہے نا، کنورٹ کریں، ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں جانے کے لیے روشنی کتنا چاہیے؟ 4.3 ایئرس. اگر ہم اس سپیڈ سے چلیں گے، اس سپیڈ سے، اگر آپ کے پاس راکٹ ہے، یہاں سے ایک راکٹ ہے، آپ ادھر جا رہے ہیں، اب زمین پہ کتنی دیر پہنچیں گے؟ آپ زمین پہ پہنچیں گے 2 منتھ اینڈ 11 days پہ آپ زمین پہنچ جائیں گے. روشنی سے زیادہ کوئی چیز نہیں چل سکتی، لیکن جب اس پہ آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ زمین کے اوپر چلے جائیں گے. 2 مہینے اور 11 دن میں آپ زمین پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کیا ٹائم ہوا؟ 47. 50 پہ ختم کریں گے. دیکھیں اس طرح ہے کہ دیکھیں میں نے اب 2 سچویشن بنتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ سارے کچھ سمجھایا ہوا میون کی شکل میں. کل میں ڈائریکٹلی جو ہے نا اس پہ شروع ہو جاؤں گا. کل جو میں اگر 50 منٹ کا لیکچر ریکارڈ کروں گا نا، میں آپ کو پورا سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ کیسے جو ہے نا یہ جو میون پارٹیکل ہے جو کہ فضا میں ادھر پیدا ہوتا ہے اور اس کی لائف صرف 2.25 مائکرو سیکنڈ ہوتی ہے، اور وہ زمین اگر اتنی جو اس کی لائف ہے تو اس کو تو ادھر جانا ختم ہو جانا چاہیے، ادھر جانا ختم ہو جانا چاہیے، یعنی تقریباً 760 میٹر پہ آ کے اس کو ختم ہو جانا چاہیے. لیکن میون جب اس ویلاسٹی سے چلتا ہے، اس ویلاسٹی سے، اگر یہ فاصلہ جو ہے نا جہاں پیدا ہوا ہے اگر 15 کلومیٹر بھی ہوگا، 15 کلومیٹر ہوگا، کل میں آپ کو پوری ایکویشن میں اس پہ ثابت کروں گا کہ اگر 15 کلومیٹر اوپر میون پارٹیکل پیدا ہوا ہے تو لیبارٹری میں تو اس کی عمر اتنی ہوتی ہے، لیکن وہ 15 کلومیٹر چل کے زمین پہ ٹکراتا ہے اور یہاں ڈیٹیکٹ ہوتا ہے. تو اس کی میں ایک چھوٹا سا ایک نا مثال دے کے تو میں اس کو سم اپ کرتا ہوں. اس طرح ہے کہ اگر فرض کریں کہ جوپیٹر پہ ایک بندہ ہے جو کہ اس کے پاس بہت بڑا ایک کلاک ہے. کیا ہے؟ کلاک ہے جو کہ زمین پہ نظر آ رہا ہے، زمین پہ نظر آ رہا ہے کلاک، ٹھیک ہے. وہ جب یہاں سے چلے گا، یہ بندہ جو ہے نا، یہ بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا بندہ ایکس وائی زیڈ یہ زمین کی طرف آ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ زمین کی طرف آ رہا ہے. وہ اس کے کلاک کو دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے؟ جب وہ ادھر آئے گا نا، وہ دیکھے گا کہ اس کے کلاک پہ تو صرف جو ٹائم ہوا ہے، پہلے فرض کرو 12 بجے، کتنے 12 بجے ہیں، تو اب جب زمین پہ ادھر آیا ہے تو اس کی گھڑی پہ کیا ٹائم ہوا ہے؟ 12:03 اور 15 سیکنڈ. اور جو زمین کے اوپر یہاں جانا ٹائم کتنا گزر کے؟ 35 منٹ گزر کے. جب اپنی گھڑی دیکھے گا وہ کہے گا کہ اس میں تو 35 منٹ ہو گئے،
لیکن جب اب اس کلاک کو دیکھے گا جو کہ نظر آ رہی ہے، فرض کر نظر آ رہی ہے، تو وہ دیکھے گا اسی پہ تو صرف ابھی یعنی 3 منٹ گزرے. وہ پہلے یہ سمجھے گا کہ شاید اس کے کلاک خراب ہے، سلو چل رہا ہے، سیل ویک ہوں گے. ایسے تو ایسے ہی جب یہ بندہ جو ہے نا یہاں سے چلا ہے، الفا سینچوری سے یہاں سے چلا ہے، اس کے پاس ایک بہت بڑا کلاک ہے، ٹھیک ہے. وہ کلاک جو ہے نا زمین پہ فرض کر نظر آ رہا ہے. تو جب آپ ادھر آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے کلاک پہ صرف ہم کتنا ٹائم گزرا ہے، 2 مہینے اور 11 دن گزرے. لیکن زمین کے اوپر کتنے گزر گئے؟ 4 سال گزرے. زمین پہ کتنے گزر گئے؟ 4 سال. جب اپنے کیلنڈر سے دیکھے گا زمین کے کیلنڈر سے تو 4.5 سال گزرے ہیں. لیکن جب اس کے کلاک پہ آئے گا تو وہ دیکھے گا 2 مہینے 11 دن. کیونکہ اس پہ اگر ڈالیں گے تو یہ کہتا ہے ٹائم کیا ہو جاتا ہے، ٹائم کیا ہوتا ہے، ڈائلیٹ کیا جاتا ہے. ٹائم کیا ہے؟ ٹائم ڈائلیشن. کل میں نا اس ساری کیلکولیٹ کر کے آپ کو سارا بتاؤں گا. اور لینتھ کانٹریکٹ کر جاتی ہے، یعنی وہ سمجھے گا، یہ جو جوپیٹر والا بندہ سمجھے گا جب ادھر آئے گا نا، وہ سمجھے گا کہ زمین جو ہے نا وہ ادھر آ گئی ہے. وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جو لینتھ ہے نا یہ کم ہوگی. وہ کیا سمجھے گا کہ زمین جو ہے نا، زمین کا فاصلہ اتنا نہیں ہے، یعنی تقریباً 680 یعنی 10 ریز پاور 12 یہ فاصلہ نہیں ہے. تو یہ 10 ریز پاور جو ہے نا وہ ملین ہے، 6 ہے. وہ کہے گا جوپیٹر کا فاصلہ اتنا نہیں ہے، بلکہ زمین جو ہے نا، زمین ادھر ہے. وہ کہے گا لینتھ کانٹریکٹ کر گئی، لینتھ کیا کم ہوگی. تو وہ اس طرح یہ جو ہے نا لینتھ کانٹریکشن کیا ہے، لینتھ کانٹریکشن. اب یہ 2 طریقے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں بتائی ہوئی ہیں. یہ اس کے اندر دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہیں کہ لینتھ بھی کنٹریکشن ہوتی ہے اور ٹائم بھی ڈائلیٹ کرتا ہے. کیسے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ المعارج کی آیت نمبر کیا ہے، 7. وہ اس کو دور دیکھتے ہیں، ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں. یہ لینتھ کنٹریکشن کی بات ہے. اور ادھر کیا ہے، یدبر امر من السماء الی الارض، وہ کیا ہے، یہ یہاں کے ٹائم ڈائلیٹ کر کے. یہ ساری اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہوئی ہے. یہ کل میں آپ کو بتاؤں گا. اب ٹائم زیادہ ہو گیا، سوال ہے تو کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.